नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिक़ा लेक्चर्स में हमने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के वाक़यात के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद बैतुल्लाह की तामीर और हजर अस्वद का जो झगड़ा क़बाइल के दरमियान पेश आया था उसके बारे में तफसील से पढ़ा था कि किस खुश उसलूबी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूनरेज़ी का जो वाक़या होने वाला था उसको टाला और इस काम को सरअंजाम दिया। एक चीज़ जो बीच में मिस कर दी थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में थी। ये चीज़ जहन में होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 बेटे और 4 बेटियां जो हैं वो इस दुनिया में पैदा हुए। उनमें से जितने भी बेटे थे वो सब के सब जो हैं वो फौत हो गए। अलबत्ता बेटियां जो हैं उन्होंने इस्लाम का ज़माना वो पाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। एक का नाम कासिम था, एक का नाम अब्दुल्ला था, और इन्हीं का लक़ब तैयब और ताहिर ये इनके लक़ब थे। कुछ लोगों को इससे ये गलत फहमी हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 बेटे थे, लेकिन 5 बेटे नहीं थे, बल्कि तैयब और ताहिर का जो नाम है ये लक़ब था अब्दुल्ला का। और तीसरे बेटे जो थे वो इब्राहीम थे। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब इनमें से जो पहले बेटे हैं वो कासिम हैं, और जितने भी औलाद हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सब के सब जो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से ही थी, और सवाए एक बेटे इब्राहीम के कि वो हज़रत मारिया के बतन से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुन्नियत है अबू अल कासिम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे कासिम की मुनासबत से है। चूँकि वो पहले बेटे थे तो उन्हीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुन्नियत जो है वो अबू अल कासिम रखी। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जो हैं वो लगातार हुई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से, जिनमें से सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनकी शादी आस बिन वाइल के साथ हुई थी। उसके बाद हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम है, इन दोनों की शादी जो है वो यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुई है। और जो चौथी बेटी हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आप वसल्लम की सबसे लाडली बेटी भी थी, और इनका जो निकाह हुआ था वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के साथ हुआ था। और इन्हीं से फिर आगे हज़रत हसनैन जो हैं, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो पैदा हुए। और आगे जो आप वसल्लम का सिलसिला है नसब, जिसको हम कहते हैं सादात का सिलसिला, वो उमूमी तौर पर इन्हीं की तरफ मंसूब किया जाता है। हज़रत खदीजा के बतन से जो आपकी आखिरी औलाद हुई वो अब्दुल्ला थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे वो सब के सब जो है बचपन में ही फौत है। इसके पीछे हिकमत क्या थी, इसके पीछे हिकमत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बेटे इब्राहीम की वफ़ात पर ये फरमाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लौ कान हय्यन लकान नबिय्यन, कि अगर ये ज़िंदा होते तो ये नबी होते। तो इससे ये चीज़ ज़हन में आती है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो है उनमें से मुज़क्कर औलाद में से कोई ज़िंदा होते तो खामखा उनको दर्जा नबूवत मिलता। लेकिन चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और इसी की तरफ कुरान करीम की जो आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, इससे इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी मर्द के या मुज़क्कर औलाद के वालिद नहीं है, मतलब ऐसी औलाद की जो ज़िंदा हो। अलबत्ता वो अल्लाह के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं, तमाम नबियों को के से आखिर में आने वाले नबी हैं। तो इसमें जो चीज़ें हैं हमारे सामने 2 आ जाती हैं। एक तो इस एतराज़ का जवाब आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुज़क्कर औलाद है वो क्यों ना रही, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बनात हैं, बनाते अरबा,
ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سب کے سب جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بطن سے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیٹیاں تھیں. ان کے بارے میں کسی اور قسم کی غلط فہمی پیدا کرنا یہ درست بات نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذکر اولاد جو ہے وہ جب فوت ہو گئی، بچے جو ہیں بیٹے وہ کوئی بھی نہ رہے، تو اس پر جو ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس میں اسی چیز کا وہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مذکر اولاد جو ہے بیٹے وہ فوت ہو گئے تو قریش جو ہیں وہ کفار مکہ وہ طعنہ دینے لگے کہ یہ تو ابتر ہو گئے، یعنی یہ تو ایسے ہیں کہ جن کی پیچھے نسل ہی باقی نہیں رہی. تو اللہ رب العزت نے اس پر وہ کی ہے، رد کیا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہی جو ہیں وہ دم بریدہ ہیں. ابتر کا مطلب دم بریدہ ہوتا ہے، مطلب ایسا شخص کہ جس کی نسل میں کوئی مذکر جو ہے وہ موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے. تو یہ تو اجمالی سا تعارف آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا. اب اس کے بعد جو ہے 35 سال کی عمر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو اس وقت بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں حجر اسود کی تنصیب کا جو معاملہ اٹھا تھا وہ بھی اسی دور کا ہے. بہرحال اس کے بعد یہ عرصہ گزرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کفار مکہ کے درمیان میں ہی وہاں پر رہے اور اس کے بعد 40 سال کا جب وقت ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ظاہر سی بات ہے اپنی قوم کے اندر رہتے تھے، 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان زندگی گزاری، ان کے معاملات کو جانچا پرکھا، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اعتبار کہیں بلکہ ایک مقام جو ہے وہ بنا لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب بھی انہی لوگوں نے دیا تھا. تو اب ایک شخص کڑتا رہتا ہے کہ لوگوں کی غلط عادات و اطوار کو دیکھ کر تو اس کا ذہنی اور فکری فاصلہ جو ہوتا ہے وہ دیگر لوگوں سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، سوچ کے اندر تعمق اور گہرائی پائی جاتی ہے. اور جو شخص جتنا زیادہ وسیع فکر والا ہوتا ہے تو اس کے اندر تنہائی کا پہلو جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنہائی محبوب ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے، اس میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے لوگوں کے معاملات کے اوپر کہ یہ اپنے خالق کو چھوڑ کر جو ہے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یا جو اخلاق حمیدہ ہیں ان کو چھوڑ کر اخلاق رذیلہ کو کیوں اپناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 2 میل دور غار حرا ہے، وہاں ایک غار میں جا کر رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا جو ہے توشہ جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ستو لے جاتے تھے، ساتھ پانی لے جاتے تھے تاکہ وہاں پر کچھ دن جو ہیں وہ گزار سکتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ بھی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی ہیں اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی. رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے میں اس غار میں قیام فرماتے اور جو لوگ آنے جانے والے ہوتے ان کو کھانا کھلاتے اور باقی اوقات جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے. وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوم کے اندر جو رائج شرکیہ عقائد تھے اور جو کچھ تصورات وغیرہ ان کے اندر رائج تھے ان پر اطمینان نہ تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی متعین واضح راستہ بھی نہیں تھا، معین طریقہ بھی نہیں تھا اور کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جو افراط و تفریط سے ہٹا ہوا نہ ہو، بلکہ معتدل راستہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھا کہ آپ اس پر اطمینان قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے لوگوں سے کٹ کر جو ہے وہ خلوت نشین رہے. اب جب روٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی، 40 سال کی عمر ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی یہ بلکہ خلوت نشینی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3را سال تھا. تو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو پہلی جو ہے وہی لے کر آئے. اب پہلی وہی کس طرح آئی تو اس کے بارے میں ایک چیز تو یہ ہے، کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ یہ آغاز وحی کا دن، مہینہ اور تاریخ جو ہے وہ کیا تھی. تو اس بارے میں کچھ اختلافی اقوال ہمیں ملتے ہیں. اکثر جو سیرت نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا. لیکن جو صحیح ترین قول ہے وہ یہی ہے کہ وحی کا آغاز جو ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا. اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا قول ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. اور پھر اسی طرح جو دوسرا ارشاد ہے اللہ رب العزت کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. تو اب لیلۃ القدر تو چونکہ رمضان میں ہوتی ہے تو لہٰذا اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی. پھر تاریخ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 17 تاریخ تھی رمضان کی، بعض کہتے ہیں 7 تھی، بعض کہتے ہیں 18 تھی. لیکن جو لیلۃ القدر والی آیت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ تھا اور اس کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی، اور 27 کا دن بھی متعین نہیں ہے کیونکہ لیلۃ القدر کی جو تاریخ ہے وہ متعین ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کس تاریخ کو ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تو متعین ہو گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تھا، لیلۃ القدر میں تھا. لیکن لیلۃ القدر کی چونکہ کوئی رات متعین نہیں ہے تو اس لیے یہ کہنا نہیں ہوگا کہ اس 21 تاریخ کو یا 23 کو یا 25 کو یا 27 یا 29 کو کسی اس میں نازل ہوا. بہرحال یہ دو چیزیں متعین اگرچہ متعین کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، جس طرح صاحب الرحیق المختوم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقویم کا جو حساب ہے اس میں دیکھتے ہیں تو جس سال وحی نازل ہوئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 21 رمضان کی رات جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اب وحی جو ہے وہ نازل کس طرح ہوئی تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث جو ہے وہ سٹارٹ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو آپ کی فرسٹ اسائنمنٹ بھی تھی جس کا آپ نے ترجمہ بھی کیا تھا، اس کے اندر جو ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. اسی کا ہم ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا. پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ غار حرا میں تھے. یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نے چھوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. اب جب یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ایک نیا واقعہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب واپس آئے حضرت خدیجہ کے پاس تو تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی، دل جو ہے وہ دھڑکن دل کی تیز ہو گئی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا. حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ وہ جو ایک اچانک واقعہ پیش آنے کا ایک خوف سا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اس پورے واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو تسلی دی اس کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ قطعاً نہیں، بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اور رسوا نہ کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کیوں نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ تو آپ کے ان اوصاف حمیدہ کو گنوا کر کہا کہ یہ ان صفات کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت رسوا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔